वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलिए जी, आया नंबर 52 से स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि ये 51 कंटिन्यूएशन है तो 51 में हमने पढ़ा था कि जैसे भी बसलना का हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने एक तो कंटिन्यूटी भेजी और ऊपर से कुरान भी उतरा है, तो वो 23 सालों में उतरा है ना, थोड़ा करके, तो वो अल्लाह ताला ने ऐसे कर दिया। और या फिर ये कि पुरानी अल्लाह ताला ने सारी किताबें जो यहूद को और इनको भेजी थी, नसारा को, तौरात, इंजील, ज़बूर सारी, तो उनमें भी नसीहत, ताकि वो नसीहत पकड़े, यानी पे दर पे इन पे रसूल भी आते रहे और किताबें भी आती रहीं। तो आगे आया नंबर 52 की ट्रांसलेशन पढ़नी हुई, जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी वो इस पर ईमान ले आते हैं। तो जो अल्लाह ताला ने, देखें, जो रहनुमाई पहले जिनको दी थी और उन्होंने सही से किताब पहले वाली भी समझी थी, पढ़ी थी, क्योंकि हमें किताबों में मिलता है, जब हजरत ईसा के कई तफसीर में मिलता है, जो हवारीन थे ना, कई मिलता है 12 थे, कई मिलता है 17 थे, उनमें से जो एक हवारी था ना, उसने एक किताब लिखी थी जो इनकी बाइबल में से ही किताब थी, क्योंकि इनकी तो टोटल 104 किताबें हो गई थी ना। तो फिर बाद में जो रोमन हुकूमत थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेबल पे किताबें लिखी, उन्होंने कहा जो टेबल पे रह जाएंगी ना, मतलब ये इनकी उसमें तफसीर में मिलता है, तो वो हमारी किताबें होंगी, मतलब इतनी सारी तो कोई पढ़ नहीं सकता। तो दरवाजा बंद के चले गए उनके सारे पादरी और सब। जब अगले दिन आए तो 4 किताबें थी, और जो नीचे गिरी पड़ी थी ना, उनमें से इन हमारी की भी थी। और अब वो कहते हैं कि वो टर्किश के म्यूजियम में है, किसी को मिली है, और उसमें जो ये कहते हैं ना कि बहुत पुरानी किताब बाइबल की मिली है, और उसमें लिखा हुआ है कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का, और वो जो उन हवारी ने वो बुक लिखी हुई थी ना, तो उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ था कि जो हजरत ईसा कह गए थे। बहरहाल वो एक बात है। और दूसरी बात ये कि जो सही ईमान पे थे वो लोग दोबारा, उन्होंने जब ये देखी, अब जो सही तरह हजरत ईसा के मजहब पे थे, तो वो जैसे हमें मिसाल मिलती है अब्दुल्ला बिन सलाम की, जो रबाई थे और वो मुसलमान हो गए थे जब उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, क्योंकि उनको पता था कि ये उसी दीन पे हैं जिस दीन का हमारे नबी बता गए हैं, और वो इस पर ईमान ले आते थे। और इसी तरह सलमान फारसी की मिसाल है। और आपको पता है सर, हजरत जो ट्रुथ सीकर होते हैं, जैसे हजरत सलमान फारसी जिन से ताल्लुक रखते थे ना, जिस नेशन से, वो तो फायर की वो थी, वो क्रिश्चियन तो नहीं थे, लेकिन फिर उन्हें क्योंकि ट्रुथ की थी कि ये सही नहीं है, तो उन्हें कोई डेलीगेशन मिला क्रिश्चियंस का, फिर उनके पीछे चल पड़े, फिर पहुंचते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गए, और जैसे उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो पहचान गए। बिल्कुल ऐसे जैसे नजाशी था, जब उसके सामने हजरत जाफर ने सूरह मरियम पढ़ी तो वो ईमान ले आया। और जब नजाशी ने एक वफ्द भेजा हजरत जाफर के साथ मदीना शरीफ में इल्म सीखने के लिए, तो जैसे ही उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयतें सुनी तो वो ईमान ले आए, क्योंकि ये मैसेज जो है वो दीन का तो एक ही है ना, तौहीद का, तो वो तौहीद को समझ गए कि ये सही मैसेज है। थे कि एक क्रिश्चियन का चर्च में एक उनके फ्रेंड ही कोई गए, तो वो उन्होंने सिर्फ सूरह मरियम की तिलावत की है, और पहली तिलावत काफ हा या आइन सी स्वाद को इस तरह से स्टार्ट है ना, उसे कोई तफसीर नहीं बताई, और सिर्फ तिलावत की और ट्रांसलेशन किया, और सारा चर्च बैठा जो है ना रो रहा है, क्योंकि ये अल्लाह का पैगाम था ना, तो वो आपके दिल को जा लगता है। अब आप इस्लाम वही वाली हिदायत वाली जब हम आगे आते करेंगे तो उसको तफसील से देख लेंगे, मतलब आपने हिदायत पे आना है कि नहीं, लेकिन अल्लाह का कलाम ट्रुथ है, और जो लोग इसको समझ जाते हैं ना वो समझ जाते हैं। अभी भी आप कई क्रिश्चियन से पूछेंगे ना, तो वो कहेंगे हमें तो जो है ना हजरत ईसा नबी ही है, मतलब वो नहीं ये बात मानते कि हजरत ईसा वो है। और आपको मैं ये बता दूं, अगर आप हजरत ईसा की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना ऑन अ साइड नोट, तो वो जब इन्होंने उनकी वारंट गिरफ्तारी इशू कर दी ना कि इनको कत्ल कर दो, तो वो छुपते फिर रहे थे अपनी माँ के साथ जंगलों में जाके। बताएं, खुदा होता अपने ही बंदों से छुप रहा होता? आप खुद सोचिए, अल्लाह ताला की तो ये सिफात ही नहीं है ना। अल्लाह का तो मतलब ये कि अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है, वो तो जाके खत्म ना कर देता इनको, मतलब ये तो बात सेंस ही मेक नहीं करती ना जैसे। तो वो यही वाली मसला है कि वो जो सही उस पे है ना, तो वो ये बात समझते हैं। और जो ये मैं किसी का सुन रही थी, और वो ये कह रहे थे जो अथीस्ट है उनका क्या मामला है। उनका ये मामला है कि वो ये नहीं कि अल्लाह को नहीं, चले वो ये तो है कि अल्लाह को नहीं मानते, सिर्फ यही नहीं है, वो किसी को नहीं मानते, वो चाहते हैं हमारी अब मर्जी चले, बस हम अपनी मर्जी पे चलें। जब उनको कोई लॉजिक देते हैं ना, तो फिर वो समझ नहीं पा रहे होते कि इसको वो कैसे जवाब देना है, इसीलिए उनको जवाब नहीं आते, क्योंकि उनको पता ही कुछ नहीं है। वो उनको बस ये है कि हमने अपनी मर्जी करनी। और जाहिर बात है, आप किसी भी रिलीजन के अंदर आएंगे तो आप बाउंड होंगे, और वो बाउंड्रीज नहीं चाहते, तो जिसकी वजह से ये एथीज्म इतना ज्यादा जो है वो हद से बड़ा हुआ है। आया नंबर 53 पे चले, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जो जिनको हिदायत होती है ना, जिनको समझ होती है, तो वो जो किताब पिछली पे भी ले आते हैं और अगली पे भी ईमान ले आते हैं। जब नए रसूल आए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो उन्होंने कहा कि ये हक पे हैं, और वो उनके पीछे चल पड़े।
آگے 53 پہ چلیں. اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے, کیونکہ دعویٰ کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا کہ وہ آیات ہی پڑھ کے سناتے تھے, تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے, بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے, اور ہم تو اس سے پہلے حکم بردار تھے. تو وہ کہتے ہیں ہم پہلے بھی مسلم تھے, جب ان کو کوئی آیات سنائی جاتی ہے نا تو وہ ایمان لے آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے نجاشی ایمان لے آیا تو وہ سبمٹ کر چکے ہوتے ہیں, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ سچ ہے, یہ ٹروتھ ہے, کیونکہ وہ جس کتاب کو وہ مانتے ہیں, وہ حضرت, ظاہری بات ہے وہ حضرت عیسیٰ سے چلے آ رہے ہیں نا, تو اس میں ہی مانتے ہیں. دیکھیں حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا تقریباً فاصلہ ہے, تو درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا, لیکن جو بھی توحید پہ تھا نا, جو بھی حضرت عیسیٰ کے مذہب پہ تھا تو وہ صحیح تھا, اور پھر اس کے بعد جو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو وہ غلط تھا, اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے ٹیچنگ کو مانا ہے. اس لیے بار بار قرآن میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے, اور تصدیق کس چیز کی کرتا ہے؟ پرانی کتابوں کی, پرانی نبیوں کی. اس لیے ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں, جو رسول لو آتا ہے نا کہ اللہ کے سارے پیغمبروں کو, نبیوں کو مانے, تو ہم تو سب کو مانتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی حق کو قبول کرتے ہیں, یعنی کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان تھے, مطلب ہم تو پہلے ہی اسی دین پہ تھے, تو وہ آگے اس کی چین ہی ہے. جو باقی بہرحال وہ احکامات جو ہیں وہ ڈفرنٹ آ جاتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈفرنٹ کر دیے ہیں, تو رات میں اور تھے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو توحید کا میسج ہے نا وہ حضرت آدم سے سیم چلا رہا ہے. 54 میں چلیں, ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا. اب یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کو, جو کہ پہلے کتاب پہ تھے, جو اللہ کو مانتے تھے, ان کو دگنا بدلہ دیا جائے گا. اور ان کو دگنا بدلہ کیوں دیا جائے گا؟ دیکھیں پہلے بھی وہ اللہ کو مان رہے تھے, اور وہ اللہ کے نبی جیسے جیسے چلے آ رہے تھے ان کو مان رہے تھے, ایسے نہیں کہ اس کو ماننا ہے اس کو نہیں ماننا. اور اس کے بعد آگے جب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو بھی مانا ہے, مطلب وہ کسی اس چیز سے انکار نہیں کرتے, مطلب. اور مشرکین کے بارے میں یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ پہلے اللہ کو ہی نہیں مان رہے تھے, وہ تو پہلے بتوں کو مان رہے تھے نا. تو یہ پیچھے اہل کتاب کی بات آ رہی ہے کہ پہلے تو اللہ کو مان رہے تھے نا, تو جو دین اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیجا وہ اس کے اوپر تھے. اور کیونکہ وجہ کیا تھی, اس کو ان کو ڈبل اجر دیا, کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی؟ بیما صبر ہو, یعنی کہ انہوں نے صبر کیا. تو انہوں نے صبر کس چیز پہ کیا؟ دیکھیں انہوں نے صبر کیا اس چیز پہ کیا کہ لوگوں نے کتنی ان کو باتیں سنائی, لیکن انہوں نے جو ہے اس بات پہ وہ نہیں کیا کہ ہم نے, لوگ مخالفت میں شروع ہو گئے پورے. آپ یہ سوچیں, میں ایک عورت انڈین کا سن رہی تھی, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, مسلمان جس طرح بھی اندر گھساتے ہیں, نہیں گھساتے, جو بھی کنورٹیڈ ہیں پھر بھی آپ کو وہ کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ حشر کرتے ہیں, میرے تو باپ نے پھندا ہی لٹکا لیا کہ میں تو خودکشی کر لوں گا, تو مذہب بدلو. یہ کیا طریقہ ہے کہ تم مسلمان ہو گئی؟ مطلب وہ اتنا برا سلوک. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا بچہ کوئی راہ سے ہمارا بھی برا حال ہے, اگر کسی ہمارا بچہ, اللہ نہ کرے کسی کا بچہ ذرا بھی دین کے اوپر نہ رہے تو ہمارا بھی وہ ہو جاتے, ہمیں تو پتہ ہے نا آگے انجام کیا ہے. لیکن ہندوؤں کا تو کوئی وہ حساب ہی نہیں, اور وہ بھی اتنے ایموشنل ہیں اپنے مذہب کے لیے, جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کنورٹ ہو گئے ہیں نا تو وہ بھی ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. اور یہی والی وجہ تھی کہ جب ابو جہل ایک دفعہ ایک صحابی مدینہ چلے گئے تھے نا, تو واپس ان کو بہانے سے لے آئے گا کہ تمہاری ماں جو ہے دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے, تمہاری ماں تمہیں بڑی یاد کرتی ہے. تو ان کی باتوں میں آگے, حالانکہ ان کو بتایا بھی گیا کہ آپ نہ کریں اس طرح, لیکن وہ پھر بھی انہوں نے سوچا ماں کو دیکھ کے آ جاؤں گا. ان کو کہا بھی باقاعدہ یہ کہ تمہیں ماں کو جو ہے نا دکھا کے نا مل کے واپس آ جانا. جب وہ راستے میں گئے تو ان کو پکڑ لیا, قید کر لیا, اور وہ آزاد کب کیا؟ جب فتح مکہ ہوا, تب تک ان کو قید ہی رکھا. مطلب اتنا ٹارچر کرتے تھے اس زمانے میں بھی. صرف وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ مسلمان تھے اور مسلمان ہو گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث آپ کو پہلے اس سے بتا دوں کہ اس کی ڈیٹیل میں مزید جاتے ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کو دگنا اجر ملتا ہے. جو اہل کتاب والا ہو, جو اپنے نبی پر بھی ایمان رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھے. تو مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنا ضروری ہے, اور ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث سنت کو ماننا. اور دوسرا یہ کہ جو وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور مالک کا بھی, یعنی کہ اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز روزہ, جو اللہ نے احکامات دی ان کو فالو کرے, اور مالک کا یہ کہ جو جس کا غلام ہے. اس زمانے میں یہ غلاموں کا معاملہ تھا نا کہ ان کا بھی کہنا مانتے تھے. نمبر 3 میں ایک وہ لونڈی جس کو ادب سکھاتا ہے, تعلیم دیتا ہے, اور پھر آزاد کرتا ہے, اور اس کو شادی کر دیتا ہے یا اچھے سے اس کو رکھتا ہے. تو وہ یہ 3 لوگوں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دگنا اجر رکھا ہوا ہے. اچھا, اور دوسری بات ہے مخالفت کی صبر. آج بھی دیکھیں مخالفت, آج ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں, کوئی ڈفرنٹ تو نہیں ہے. کوئی داڑھی رکھ لے, مائی پٹنے لگ جاتی ہے کہ تم نے داڑھی رکھ دی, کیا حال کر دیا. حجاب رکھ پڑھ لے, وہ مصیبت. اور صرف یہ اس وقت حجاب داڑھی یا اس طرح کی فزیکل کا معاملہ نہیں تھا. اس وقت کیا مسئلے تھے؟ اس وقت مسئلے تھے آپ کو فزیکلی وہ اتنا زیادہ ٹارچر کر لیتے تھے, تو وہ فزیکلی آپ کے اور آپ کے ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں. جب آپ کے ماں باپ بہن بھائی, آپ لوگ کتنا غلط کام کیوں کہتے ہیں, کیوں فتنہ کہا گیا ہے؟ فتنہ یہ عرب, پہلے آپ کو یہ بتا دوں جو قرآن میں فتنہ ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں اولاد اور ماں بچے جو ہے نا یہ فتنہ اس طرح سے جیسے کوئی عذاب آیا ہوا. نہیں, وہ ہے اللہ کی بلیسنگ ہی, لیکن فتنہ اس طرح سے کہ وہ آپ کا ٹیسٹ ہے نا, کہ آپ لوگ ان کے لیے برے کام کرتے ہیں نا,
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنہ بھی یوز کیا ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آپ غلط کام بھی کرتے ہیں. اور جب یہ گھر والے آپ کو مجبور کرتے ہیں، ریلیشن شپ آپ کے خراب ہو جاتے ہیں، تو بہت سے کام آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کیسے سمجھا سکیں نا. تو وہی والا مسئلہ ہے. تو یہی والا مسئلہ آج مسلمانوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہر چیز میں جو ہے وہ کرتے ہیں، معاملات خراب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو ٹائر پہننے یا اسلامک فالوئنگ کرنی یا نماز پڑھنی وہ ان کو مسئلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اس پہ کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صبر کرتے تھے. وہ اس چیز پہ نہیں آتے تھے، وہ اس چیز پہ صبر کرتے تھے. اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثابت قدم رہتے تھے، یعنی کہ دین سے ہی ہٹ جائیں. تو یہ وہ اس چیز پہ نا صبر کرتے تھے. اور آگے کیا کرتے تھے؟ اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے تھے، یعنی کہ برائی کو دور کرتے، یعنی کوئی گناہ ہو گیا جیسے تو اس کو نیک عمل کر کے ختم کرتے تھے. تو اور اگر انہوں نے ان سے بری باتیں بھی کر رہے ہیں، ان کو تانے مار رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو وہ واپسی پہ تانے نہیں دینا شروع ہو جاتے تھے. تو اس چیز سے اعراض ہی کرتے تھے. تو یہ والا مسئلہ ہے نا کہ وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے تھے کہ ہم دین پہ، ہم نے دین نہیں چھوڑنا. جس طرح کے ٹارچر یہ کر رہے ہیں آپ فلسطین میں بھی جو ہو رہا ہے، بھی دین کی وجہ سے. اگر مسلمان نہ ہوتے شاید اتنا وہ نہ ہوتا. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا، جس طرح کے ٹارچر یہ دین کی وجہ سے کریں، لیکن الحمدللہ وہ دین پہ پکے ہیں، کیونکہ اللہ کا دین ہی اس طرح کا ہے. انہوں نے پتہ نا، مر تو بندے نے جانا ہی ہے، لیٹر اور سونر آپ اتنی عیش کر کے مر جائیں یا غریب فقیر ہو کے کوئی مر جائے، لیکن عذاب اور اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہی ہے. اور پھر جو آگے کے لیے کچھ نہیں اکٹھا کرتا نا، تو پھر اس کا آگے جو انجام ہوگا وہ بہت ہی برا انجام ہوگا. اور آگے کیا کرتے تھے؟ اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے. یعنی بخیل تو جو ہے نا، اس کو شیطان کا ساتھی کہا گیا ہے. تو بیسیکلی ان کو جو اللہ تعالیٰ، انفاق کیا چیز ہوتی ہے؟ انفاق یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز خرچ کی ہے بغیر کسی ریوارڈ کے، بغیر کسی اس کے کہ آپ کو کوئی فائدہ ملے گا واپسی پہ، یا بغیر کسی ریٹرن کے. مطلب آپ کو یہ نہیں ہے کہ وہ میری دوستی ہے تو اس لیے دے دیا، یا آپ نے یہ نہیں کیا کہ مجھے اس سے فائدہ ہے تو میں نے دے دیا. تو بغیر کسی ریٹرن کے تو وہ خرچ کرتے ہیں، بغیر کسی معاملے کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں. جب تبوک کا معاملہ تھا تو حضرت ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تم کتنا مال لائے. یہ حضرت عمر سے انہوں نے پوچھا تھا کہ کتنا لائے، تو انہوں نے کہا میں آدھا لایا آدھا چھوڑا ہے. حضرت ابو بکر سے کیا پوچھا تھا انہوں نے؟ کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں چھوڑا ہے، اللہ کے نام پہ چھوڑا ہے. تو یہ والا مسئلہ ہے نا، یہ مومنوں کی کوالٹیز ہوتی ہے نا کہ وہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے وہ کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے ایفرٹ کرتے ہیں. اور یہی والی مسئلہ ہے کہ ایک جب ہرکلس تھا نا، تو اس کو جب ہرکلیس تھا، جب اس کو پیغام دیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھے کہ کچھ لوگوں کو کہ بھائی دین کی طرف آ جاؤ. جب دین کی طرف آ جانے کی حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے، تو پھر اس نے سوچا کوئی مسلمان ہے تو میں اس سے پوچھوں. تو اس نے ابو سفیان اس وقت قافلے میں تھے جہاں وہ ہرکلس تھا، تو اس سے پوچھا. تو اس نے کہا کہ میں کچھ سوال اس سے پوچھے کہ یہ کیسے ہیں، یہ وہ ہے غریب نبی کیسے ہیں، غریب ہیں یا غریب لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں یا امیر لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں یا کیسے سچ بولتے ہیں، کیسے ان کا کریکٹر ہے. تو جیسے اس نے بتایا نا، اس نے کہا یہ تو سارا نبیوں کا ہے. تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں کافی وہ اس دین پہ آ گیا. تو اس نے دروازے بند کیے، اپنے ساری کیبنٹ کو بلایا. اس نے کہا یہ مجھے دین صحیح لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میں اس پہ ہی آ جاتا ہوں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ کیا تم ہمارے فور فادرز کا. اور پھر وہ اتنے امپریشن میں، اس لیے کہتے ہیں نا کمپنی ٹھیک کریں، تو وہ اتنے امپریشن میں اسے کہا نہیں بس یہ. اور اینڈ تک وہ مرا ہی اسی دین پہ ہے، نان مسلموں کے، کیونکہ وہ اتنے امپریشن میں آ گیا کہ وہ اس پہ نہیں آیا. تو وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صبر کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہ لوگوں کے پریشر میں آ کے اپنے دین کو وہ کرتے. دیکھیں آپ کے پاس زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، وہ دین ہے، ایمان ہے. اگر ایمان پہ مر جائیں گے نا ہم، تو آپ سمجھیں کہ ہم کامیاب ہیں. باقی تو جو چیزیں ہیں چھوٹی، کسی کی زیادہ کسی کی کم، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن جو ایمان ہے نا، وہ ایک بہت قیمتی چیز ہے. اور جو مال ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا حساب ہونا ہے نا. تو اس لیے وہ ہر چیز میں مطلب فرم رہتے ہیں اور اللہ کے احکامات مانتے ہیں. آیت نمبر 55 پہ چلیں. اور جب کوئی لغو بات ہوتی ہے سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. مطلب کوئی فالتو باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے. جو مکہ والے تھے نا، وہ کفار مکہ کو الزام دیتے تھے. جب حبشہ کا وفد مسلمان ہو کے گیا نا، تو راستے میں واپس ابو جہل کے پاس مکہ سے گزرے، تو ابو جہل کو ملے تو انہوں نے کہا تم جیسے بے وقوف سے میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. تم لوگوں کو تو اہل کتاب ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، اور اوپر سے جو ہے تم لوگ نبی کی باتوں میں آ گئے. مطلب تم جیسے تو بے وقوف میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اعراض کیا، چھوڑ دیا اس بات کو. یہ نہیں کہ اس سے لڑنے ہی کھڑے ہو جاتے. تو اس بات سے نا اعراض کیا.
تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس طرح کی فالتو باتیں کہ آپ کو کوئی کہہ رہا آپ نے یہ کیوں کر دیا, آپ نے دینی حساب سے بڑی ملوانی ہو گئی, یہ تو چیزیں آپ کو عام پاکستان میں سننے کو ملتی ہیں. صرف یہاں تو پھر بھی لوگ کچھ لحاظ کر جاتے ہیں, پاکستان میں تو کوئی ایون آپ کے بہن بھائی آپ کو تانے مارنے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی آپ بات کر دیں نا تو یہ ان کا ایک نارمل مذاق ہوتا ہے. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ وہ آپ پھر سن لیتے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں, دین کی بات کریں. اگر آپ کو کوئی ملوانی, میں اسرار صاحب کا سن رہی تھی اور وہ کیا کہہ رہے تھے, ہر بندے کو یہاں جو ہے وہ یہ مولوی کیا ٹرم ہے, یہ کوئی ٹرم ہی نہیں ہے, ہر بندے کو اتنا آنا چاہیے. مطلب یہ قرآن کوئی ہمارا کوئی کرسچنز یا یہودیوں والا سسٹم تو نہیں ہے کہ صرف ان کے ربائز نے سمجھنا ہے اور آپ نے سمجھنا نہیں, ہر بندے نے سمجھنا چاہیے, ہر بندے کو آنا چاہیے. اور کہیں مشکل ہے تو اس کو سالو کریں, پوچھیں لوگوں سے. یہ ہر بندے کا فرض ہے قرآن کو سمجھنا, یہ ہر کسی کے اوپر آئی ہے. تو پھر وہ اس بات سے منہ پھیر لیتے ہیں, اس پہ بحثیں نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے مال اور تم کو تمہارے مال. مطلب وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ایک صحابی تھے سمامہ بن اسال, وہ یمامہ کے بادشاہ تھے. اچھا, ان کو بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر ملا نا تو انہیں تو ایسا غصہ چڑھا, تو انہوں نے کہا کہ میں تو اب جو ہے نا ان کو چھوڑوں گا نہیں, مسلمانوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے پہ آ گئے تھے, تو ان کو ان کے چچا نے روکا تو یہ رک گئے. پھر انہوں نے سوچا میں صحابیوں کو ماروں گا, تو ایک دستہ صحابیوں کا کافی سارے مار بھی دیے. اتنے مار دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آرڈر دے دیے کہ جہاں یہ ملے سمامہ اس کو مار دینا. پھر آگے کیا ہوا, آگے یہ ہوا کہ پھر ایک دن اس زمانے میں تو مسلمان عمرہ اور طواف کرتے تھے نا, تو انہوں نے سوچا میں طواف ہی کر رہا تھا مکہ میں. راستے میں مدینہ سے گزرے, اندھیرا تھا باہر, مدینہ میں صحابی جو ہیں وہ نگران تھے اور وہ جو ہے وہ پہرا دے رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ایسے ہی بندہ ہے, تو انہوں نے پکڑ لیا, پکڑ کے انہوں نے مسجد باندھ لیا کہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کے حوالے کر دیں گے. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھ کے حیران, انہوں نے کہا پتہ ہے تمہیں, تم نے کس کو پکڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ تو سمامہ ہے, سمامہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر ایسے تھا نا, ان کو پہلے دن جا کے وہ دی دعوت دی. تو اس نے کیا کہا, آپ مجھے مار دیں گے تو آپ حق پہ ہوں گے کیونکہ میں نے آپ کے صحابی مارے ہیں, چھوڑ دیں گے تو احسان ہوگا, اور اگر نہیں چھوڑیں گے, پیسے چاہیے تو میں پیسے جتنے مرضی کہتے ہیں دے دیتا ہوں. اچھی طرح اس کو سرو کرتے رہے سارے مسلمان. پھر دوسرے دن پھر پوچھا, تیسرے دن بھی پوچھا نا, پھر بھی اس نے سیم جواب دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑ دو. جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا نا تو وہ گیا, اتنا وہ مسلمانوں کے ان سے امپریس ہوا, واپس آیا نا تو کہنے لگا جب آج جتنا میں نے آپ سے نفرت کرتا تھا نا, آج اتنی محبت کرتا ہوں. اور پھر اس نے قسم کہا میں جتنے میں نے مسلمان مارے نا دگنے مشرکین ماروں گا. جب گیا نا مکہ دوبارہ, کیونکہ آیا ہی عمرہ کے لیے تھا نا, تو عمرہ کرنے پہنچ گیا. وہاں پہنچا تو وہ تو کافر تو اس کے پیچھے پڑ گئے کہ تم نے کیا تماشا کر دیا, تم اتنے بے وقوف آدمی ہو کہ تم دین پہ آ گئے ہو. تو اس نے, کیونکہ وہ تو بادشاہ تھا نا, ایک بہت عزت دار آدمی تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ گندم تو اس کے تھرو ہی آتی ہے نا. اب یہ جو کہانی ہم پڑھتے ہیں نا, ہمیں بیک گراؤنڈ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فیمن آ گیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ مکہ والوں نے خط لکھا نا, ہمارے فیمن آ گیا, ہماری مدد کریں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو وہ یہی معاملہ تھا. ادھر سے ہی مکہ میں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, ادھر سے ہی تو وہ آتی تھی گندم. تو یہی تو مسئلہ تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بادشاہ اس کو چھیڑیں گے تو ہماری گندم بند کر دے گا. لیکن اس نے کہا کہ اب میں ایک دانہ نہیں دوں گا, اطاعت نہیں کرو گے, کیونکہ وہ تو فرم تھا نا اپنے اس پہ. تو اس نے کہا کہ نہیں میں ایک دانہ نہیں دوں گا, جس کی وجہ سے مکہ میں اتنا فیمن آ گیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وہاں سے نکالا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں کریں کہ ہمارے بچے وہ ہو گئے ہیں, آپ نے تو حد ہی کرا دیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر آپ دیکھیں. اب یہ نبیوں کا ایک کریکٹر ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے تم ان کو پرووائڈ کر دو, کوئی مسئلہ نہیں, اگر نہیں بھی مسلمان ہوتے تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس پہ رہتے ہیں, ہمارے مال ہمارے لیے, تمہارے لیے ہیں. اور اسلام میں آگے کیا ہے, تم کو سلام ہے, یعنی ہمارا تم سے کوئی ایسے جیسے اعراض کر دیتے ہیں نا کہ بس تم کو سلام ہے, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارے لیے. ہم جاہلوں کے خواستگاری, یعنی ہمارا جاہلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی جاہل سے آپ کتنی بحث کریں گے, وہ آپ کی بیٹھ کی عزت خراب کریں گے, جگہ جگہ آپ کو بدنام کریں گے. آج میڈیا بھی دیکھ لیں, جگہ جگہ بیٹھ کے آپ کو بدنام کر رہا ہوتا ہے. ایون نمازوں پہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ جی نماز ایسے کیسے پڑھتے ہیں یہ لوگ, یا کچھ ہزار باتیں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ اس پہ کتنا لڑیں گے, کسی سے آپ نہیں لڑ سکتے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا, ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے نفرت کرتا ہے. ایک یوز لیس اسٹاک ہوتی ہے, دوسری ویسٹنگ ویلتھ ہوتی ہے, پیسے ضائع کرتے ہیں ہم, تینوں میں ہم تو فٹ آتے ہیں, اور ارریلیونٹ کوسچن ہوتے ہیں, خام خواہ کے سوال پوچھنے. کیونکہ سورہ مائدہ پڑھیں گے نا, پہلی آیت کا آگے کسی چیز کا آپ کو جواب نہیں آتا, بس ایک ہی بات کر دیا کریں, ان اللہ یحکم ما یرید کا کیا مطلب ہے, اللہ جو چاہے حکم دے, آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں, یہ اللہ کا ہی حکم ہے. اس لیے یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ایسے کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے, کیونکہ اسی لیے اللہ کی جگہ جگہ آئے نا کہ اللہ علیم ہے, آپ کی اتنی علم ہے نا, اتنی حکمت ہے. 56 پہ چلیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جس کو دوست رکھتے ہو اس کو ہدایت نہیں کر سکتے. تو یہ آیت جو ہے نا, یہ بیسیکلی حضرت ابو طالب کے بارے میں, بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. حضرت ابو طالب کا جب وفات ہوئی نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی رنج تھا. انتہائی رنج ایک تو یہ تھا
تھا کہ فوت ہو گئے, ان کے بہت زیادہ سپورٹر تھے. صرف یہی بات مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ ایکچولی یہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اینڈ پہ. اور یہ ہم نے پڑھا ہی ہے کہ اینڈ پہ جب وہ فوت ہونے لگے تھے تو اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن معاویہ, ابی معاویہ میرا خیال ہے, وہ آ گئے تھے ان کی سائڈ پہ, اور وہ بار بار اس کو کہہ رہے تھے کہ تم اپنے فور فادر کا ریلیجن چھوڑ دو گے کیا. لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں, لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے تھے, لیکن سورہ توبہ میں آیا تھا کہ آپ نہ کریں جیسے نان مسلمس کے لیے. تو مسئلہ کہنے کا مسئلہ یہ کہ جس کو ہدایت اللہ دیتا ہے نا وہی ہدایت پا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب حضرت ابو بکر کے والد فتح مکہ کے ٹائم مسلمان ہونے آئے تھے ابو قحفہ, تو اس وقت حضرت ابو بکر بھی رونے لگے تھے کہ کاش ان کی جگہ ابو طالب ہوتی ہے. انہوں نے یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو یہی مسئلہ ہے نا کہ نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ کو اب خود دل میں چاہ نہیں ہے. جیسے حضرت ابراہیم اپنے باپ کی کتنے خواہش مند تھے کہ میں دعا کرتا رہوں گا, لیکن وہ بھی نہیں کر سکے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اینڈ تک وہ بھی نہیں ہو سکے. حضرت لوط کی بیوی, مطلب یہ ایسے قریبی رشتے ہیں نا کہ آپ سوچتے ہیں کہ کیسے ان کو کوئی ایسی جگہ پہ چلا جائے. مطلب میں تو بلکہ اپنے بچوں کو یہ کہنے لگی ہوں کیونکہ دور اس طرح کا ہے کہ آپ ایمان سنبھالنا ہی بہت مشکل ہے, کہ ایمان پہ رہنا, ورنہ تو آگے کبھی مل نہیں سکیں گے. مطلب جو یہ ہمیں امید ہے نا کہ آگے بھلے جوتے کھا کے بھی مسلمان پہنچیں جنت پہ تو پہنچ ہی جائیں گے نا, جو ایمان پہ جن پہ کلمہ پڑھیں گے. تو ایک حدیث پاک کیا ہے کہ سب پیاری موت ہے اس کی جس کی موت کلمے پہ ہوئی ہے. اور آپ یہ سوچیں جو نیک لوگ ہوں گے نا, میں کسی اسکالر کا سن رہی تھی, جب موت کا وقت ہوتا ہے نا تو قبر میں اتارے جاتے ہیں اور جو فرشتے آتے ہیں وہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت نا اس کو دکھایا جاتا ہے مرے ہوئے وہ سورج جو ہے نا غروب ہو رہا ہے, تو اس عصر کا ٹائم جیسے جا رہا ہے. تو وہ ان فرشتوں کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ہٹو ذرا میں نماز پڑھ لوں. تو تب فرشتے اس کو کہتے ہیں تمہارا معاملہ یہاں ختم ہو چکا ہے, تمہیں اپنی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سوچے وہ کتنا خوش قسمت آدمی ہوگا جو اتنے بڑے بڑے فرشتے آئے ہوئے ہیں, اور بالکل ایسی ہیبت سی جیسے ہم پڑھتے ہیں تفاسیر میں پتہ چلتا ہے, اور پھر بھی اس کو نماز یاد ہے. تو یہ ایکچولی دین والی بات ہے نا, ایمان پہ رہنے والی بات ہے. تو یہ اس چیز کا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ بہت تھا. اور دیکھیں نعمت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت بھی دی ہے نا تو وہ نعمت تبھی ہے اور جب آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یوز کیے. آپ نے سارا ٹائم ہی اپنی جوانی یا سارا ٹائم ہی آپ نے فالتو کاموں میں لگا دیا اور نہ کوئی عبادت کی نہ دین کا کوئی کام کیا جس کی مقصد کے لیے آپ آئے ہیں, تو وہ تو پھر آپ کے لیے زحمت ہی بن گئی نا, نعمت نہیں ہے. اولاد بھی نعمت تبھی ہے جب آپ نے سیدھے راستے پہ چلائی ہے, ورنہ تو وہ آپ کے پیچھے نہ کوئی استغفار کرنے والا ہوگا, نہ وہ سیدھے راستے پہ ہوں گے, اور جو گناہ وہ کر رہے ہوں گے نا وہ بھی ہمارے ذمہ ہوں گے, کیونکہ ہماری ٹریننگ ہی ایسی ہے. اس کے علاوہ لمبی زندگی بھی اسی کو ہی فائدہ دے گی جس کو جو رحمت کہتے ہیں نا, رحمت اسی کے لیے لمبی زندگی بھی, جو اس کے پھر زیادہ سے زیادہ عبادت کر لے گا. ورنہ لمبی زندگی کا کیا فائدہ, لمبے گناہ ہی آپ نے ایڈ کر دیے نا اپنے اندر. تو بیسیکلی یہی ہے, اور ہدایت جو ہے نا وہ مانگنے سے ملتی ہے. اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ شعراء میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف بلاتے تھے, یعنی آپ بلاتے تھے ہدایت کی طرف, آپ دے نہیں سکتے ہدایت. تو دل میں ہدایت پیدا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے کام کو سیریسلی, جب آپ قرآن کو پڑھیں گے سیریسلی اس طرف آئیں گے نا, ہم نے سب سے ایکسٹرا قرآن کا کام رکھا ہوتا ہے, یعنی کہ جو ہمارے پاس فارغ آور ہوتا ہے نا اس میں ہم قرآن کر لیں گے, اگر وہ نہیں بچے گا تو وہ بھی چھوڑ ہی دیں گے. ہمارا یہ معاملہ ہے. اور سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے, سب سے پہلا کام قرآن ہونا چاہیے. صرف رمضان یا ان چیزوں کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے, تو ڈے آف لائف ہے, مطلب آپ کا لائف سٹائل ہے دین آپ کا. تو آپ کو اگر اس کو صحیح سے پڑھیں گے نہیں تو یہ تو جو بار بار آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں بنی اسرائیل کا معاملہ ہی اللہ تعالیٰ نے بار بار اسی لیے سمجھایا کیونکہ ان میں بھی یہی غلطیاں تھیں. ان کو کیا کہتے تھے وہ, اب یہ کمینڈمنٹس آ گئی ہیں, تو یہ تو مشرکین مکہ کیا کہنے لگے سورہ مائدہ میں, تو یہ لکھی ہوئی کیوں نہیں ہے تمہارے پاس قرآن, آپ کے پاس قرآن تو آپ لکھا ہوا لے کے ہیں. یہ تو کیونکہ وہی آتی تھی نا, ہر نبی کو ڈفرنٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لیکن وہ کوئی نہ کوئی اعتراض کرنے کے معاملے ہوتے ہیں نا کہ اب لکھا ہوا کیوں نہیں ہے, اب یہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ماننا نہیں ہے. لیکن جن کا پیچھے ہم نے پڑھا ہے, جنہوں نے ماننا تھا, تو وہ کہتے تھے ہم تو پہلے ہی مسلمین تھے, ہم تو مسلمان تھے اور ہمیں پتا تھا اور ہم واپس اسی دین پہ آ گئے. 57 پہ چلیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لی جائیں گے. یعنی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم آپ کے پیچھے چل پڑیں تو مکہ سے ارد گرد کے ٹرائب ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے, ہمارا کنٹرول ختم ہو جائے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی. یعنی حرم تو ہے ہی امن کا, حرم ایسی جگہ تھی کہ ایون آپ یہ سوچیں کہ کسی کا باپ قتل ہوا ہوتا تھا نا اور وہ حرم کے اندر چلا جاتا تھا, تو وہ کوشش کرتے تھے قاتل کو کسی طرح باہر نکالیں, پھر اس کا حال کریں, ورنہ یہ اندر اس کا کیسے اس کو نبڑیں گے. تو یہی والا مسئلہ ہے, وہ اتنا اس کا احتیاط کرتے تھے. تو یہ حرم کا وہ جو امن کی جگہ, ساری دنیا میں سب سے امن کی جگہ یہی ہے. تو ان کو یہ تھا کہ سارے ملکوں میں اگر ہماری پیروی کون کرے گا, بیسیکلی ان کو یہ تھا نا کہ سارے ان کے
اوپر, حالانکہ کسی نے ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا تھا, امن کی جگہ تھی, لیکن ان کو یہ تھا کہ ہمارا کنٹرول بیسیکلی ختم ہو جائے گا. تو جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں, آپ خود سوچیں آج بھی 1.5 ملین کے 2.5 ملین کے قریب مسلمان حج کریں, کبھی کوئی چیز کی کمی دیکھی آپ نے؟ دنیا کی ہر چیز وہاں ہوتی ہے, اور لوگ تو بلکہ وہاں بڑے شوق سے شاپنگ کرتے ہیں. اتنی شاپنگ امریکہ میں اچھی نہیں جتنی شاپنگ سعودی عرب میں اچھی ہے, اتنی بہترین وہاں پہ شاپنگ ہے. دنیا کی ہر چیز ہے, ہر میوہ ہر پھل وہاں پایا جاتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ یہ جو رزق دیتا ہے, اور رزق ہماری طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب چیز پہنچانی ہوتی ہے, اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں سوچیں, وہ یہ کہتے ہیں ہم تمہارے دین کی پیروی, یعنی آپ دین پہ نہیں ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بلیسنگ دی ہوئی, ابھی آپ مشرک ہیں, یعنی اللہ کا انکار کریں, اللہ کے صبر کا آپ عالم دیکھیں. ہمارا تو ذرا بچہ کہنا نہیں مانتا, ہم 2 تھپڑ لگاتے کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم کہنا نہیں مانتے, یعنی اس کو تو بالکل ہی ہم ریجیکٹ ہی کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی نیشنز ہیں اور اتنے بندے نافرمان بردار, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دے رہا ہے, ان کو پیسہ بھی دے رہا ہے, ان کو سب کچھ دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم جب دین پہ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلیسنگ نہیں دے گا. اچھا جی, تو ہم نے 56 ختم کی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہدایت کا ہم پڑھے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا, اور دوسری بات تو انہیں کو دیتا ہے جو سیدھے رہتے ہیں, سیدھے رستے پہ رہتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امن, ہاں 57 پہ ہم پڑھے تھے کہ امن کے شہر میں ہیں تو ہمیں جی ہمیں رزق پہ ہم دین پہ آ جائیں گے تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا. آج بھی آپ دیکھ لیں مسلمان کیسا ہے, آج کا مسلمان بھی ایسا ہے کہ ہم انٹرسٹ پہ گھر نہیں لیں گے تو چھوٹا گھر ہے, ہمیں گھر نہیں ملے گا, تو آپ چھوٹے گھر میں رہ لیں, چھوٹے گھر میں بھی انسان ہی رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات ماننے ہیں نا, یہ والا مسئلہ ہے. اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو اتنے بڑے بڑے گھروں کا کیا کریں گے, کچھ فائدہ نہیں دیں گے. آج وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو خالی گھر بڑے ہوتے ہیں, کچھ اس کا فائدہ نہیں ہے. تو بیسیکلی یہی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق کم ہو جائے گا یا کچھ اس طرح ہو جائے گا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح رزق دیا ہے, تو جتنا آپ کی تقدیر میں لکھا ہے نا وہ رزق تو مل کے ہی رہنا ہے. بھلے آپ کتنی ہی وہ کر لیں, انجسٹ بھی کر لیں, تو بھی آپ کو ملنا اتنا ہی جتنا ضروری ہے, لیکن رزق اتنا ہی ملنا ہے. لیکن آخرت اتنی نہیں ملنی, آخرت ایفرٹ سے ملے گی. جتنے ایفرٹ کریں گے نا, درجے جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت کے رکھے ہوئے ہیں وہ اسی حساب سے ملیں گے. آیا نمبر آخری پہ چلتے. لوگ سمجھتے کہ ہمارا حجاب پہنے ہماری جاب نہیں لگے گی, ہماری شادیاں نہیں بچیوں کی ہوگی, سب ہو جاتا ہے. جو آپ کی قسمت میں ہے نا وہ مل ہی جانا ہے آپ کو. تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ آپ اس طرح کے کام کریں گے تو کیا آپ کی تقدیر اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے لکھ دے گا, کیونکہ آپ آج کے دور کے حساب سے چل رہے ہیں, یا ہم نے دین کے حساب سے چلنا ہے, ہم نے دور کے حساب سے نہیں چلنا. 58 پہ چلیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا, اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی معیشت پر اترا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ایسی بہت سی بستیاں تھیں جن کے پاس اتنا کچھ دیا تھا, ان کو یہ تھا نا کہ ہمارے پاس یہ چیزیں کم ہو جائیں گی, لوگوں میں پھر بین کر دیں گے, دیں گے نہیں. حالانکہ وہ جو سموم والے صحابی تھے, میں نے ان کا کیا بتایا, جیسے ہی وہ دین پہ آئے انہوں نے ان کی بین کر دی تھی گندم, تو بلکہ یہ فیمن میں آ گئے تھے, اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دین پہ نہیں آئیں گے تو ہماری اتنی فراغی ہماری اس وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دین پہ نہیں تھے ان کی کتنی معیشت فراغ تھی پہلے, اور ساری آج وہ کدھر ہیں, آج سوئے ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم. جو یہ ہے نا اللہ کلیلہ, یا تو اس میں یہ کہ بہت کم وہاں اس وقت جب یہ تباہ کر دی اللہ تعالیٰ نے, قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, کتنی نیشنز اللہ تعالیٰ نے تباہ کی, کتنی سپر پاور تھی کہ ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. یا تو یہ کہ ان کے پاس کوئی رکتا ہی نہیں ہے وہاں, ایسا وہاں پہ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. جیسے تبوک کے مقام پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تھوڑی دیر رکے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے جلدی نکل چلو, تو وہ یہاں سے نکل گئے. اور یا پھر کوئی بھولا بھٹکا آ جائے تو کبھی رک جائے. اللہ کلیلہ کا مطلب کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی رک جائے تو رک جائے, ورنہ کوئی رکتا ہی نہیں ہے. ورنہ آپ سوچیں اتنی ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں, قبضہ نہ کریں یہاں پہ, کوئی گھر خالی ہو تو کریں آپ, تو کتنے لوگ قبضہ کرنے آ جاتے ہیں. تو یہ کوئی قبضہ کیوں نہیں کرتا, کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف اور ہراس پھیلایا ہوا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی تباہی کہیں آئی ہوتی ہے نا, بندہ وہاں آباد نہیں ہونا چاہتا. بھلے وہاں سونے چاندی کے وہی لٹکا دیں, آپ لینے جائیں گے, کوئی بھی لینے نہیں جائے گا. یہی والا مسئلہ ہے نا, کیونکہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی بہت کچھ تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ تیس نیس کرنے پہ آتا ہے نا, جب اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہوتا ہے آپ کو, دیکھیں اب نبی کوئی نہیں آنا. ہم سوچتے ہیں اتنا ظلم ہو رہا ہے, بیٹھا نہیں جا رہا ہوتا, دعا نہیں مانگی جا رہی ہوتی اپنی, لیکن آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے کہ جو جہنم ہے نا وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے. آپ نہیں چاہیں گے, جنہوں نے لوگوں کے بچوں کے سر اتار دیے, جنہوں نے اتنی ان کے لیے دنیا مشکل کر دی. میں ایک بندے کا سن رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا مجھے اپنے شہید ہونے کا نہیں ہے, لیکن جو یہ بچوں کا اور یہ حالات کر رہے ہیں اس کا آپ کیا کر اس کا آپ کیا کریں. اور جس طرح وہ سٹارو کر رہے ہیں, ایون یا تو نا کہ آپ کو کھانا پہنچ نہ سکتا, پہنچ بھی رہا ہے تو جانے نہیں دے رہے. تو یہی والا مسئلہ ہے نا, جب آپ اتنے کروئلٹی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے. اب نبی نہیں آنا, لیکن اب قیامت آنی ہے. تو وہی والا مسئلہ ہے نا کہ وہ حضرت عیسیٰ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا. تو یہی اللہ تعالیٰ وہ حالات آپ کو دکھا رہا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی
ٹارچر سے کیوں گزارے گا؟ کیونکہ بندے جو ظلم کرتے ہیں نا وہ ڈیزرو ہی کرتے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہیں. بتائیں آپ کے گھر بار سب چیزوں کا کون وارث ہے؟ ہر چیز کا وارث اللہ تعالیٰ ہے. کوئی کچھ رہ جائے گا یا کسی نے کچھ سنبھالنا ہے، لیکن کوئی رہ گیا ہے. ہمارے ماں باپ ہمارے بڑے بھی چلے گئے واپس، تو باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ ہر چیز جو پیچھے رہ گئی وہ سب ختم ہوگی. وہ ساری جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا وارث ہے. آیت نمبر 59 پہ چلیں. اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بستی ایسی، آپ دیکھیں گے نا، کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہلاک کی جس میں پہلے پیغمبر نہیں بھیجا. اور پیغمبر کیوں آتے ہیں؟ وہ آپ کو میسج، کیونکہ آپ کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو جی کوئی میسج ہی نہیں آیا، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا کہ اس کو کیسے کرتے. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ آپ کو انسٹرکشنز ہی بھیج دیتا ہے انسانوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے رسول بتائے کہ یہ وے آف لائف ہے. ورنہ بندہ کہتا ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بھیجی، ہمیں تو پتہ نہیں کیسے کرتے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے، تو ڈویبل ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈویبل کر کے رسول بھیجے. اور آپ کو یہ میں بتاؤں بنی اسرائیل کا قصہ ہمیں کیوں سنا ہے؟ بنی اسرائیل اتنے سخت دل تھے. آپ سوچیں، میں ان کی ہسٹری پڑھی تھی، یعنی کہ وہ صبح انہوں نے نبی قتل کیے نا، تو شام کو اگر ان کی سبزی کی دکان ہے تو بیٹھ کے سبزی بیچ رہے ہیں. بتائیں آپ قتل کر کے بھی اتنے آپ رuthless ہیں کہ آپ کو اس چیز کا بھی احساس ختم ہو جاتا ہے. جب اتنا ظلم ہو جاتا ہے نا دنیا میں، تو وہ مر گیا یہ مر گیا، تو پھر آپ کے لیے ایک روٹین بن جاتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بستیاں بھی تہس نہس کی ہے نا وہ اس طرح نہیں کی، کیونکہ پیغمبر اس لیے بھیجے کہ آپ کو گائیڈ کریں اور آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، یعنی کہ اللہ کے پیغام پڑھ پڑھ کے سنائیں. اس طرح نہ کریں کہ آپ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی حجت ہے. اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے تب تک اللہ تعالیٰ اپنا ورڈکٹ اس طرح کا ایکسٹریم نہیں دیتا تب تک جب تک ہو کہ وہ ظلم کی طرف ہو. یہ ابو جہل بھی ظلم میں انتہا پھنس گیا تھا، انتہا پر بڑھ گیا تھا. ورنہ آپ سوچتے ہیں 313 بندے 1000 کو ختم کر سکتے ہیں، وہی والا مسئلہ ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو تہس نہس کر دیتا ہے. اور اسی طرح جو قوم عاد، قوم ثمود، جتنی بھی ہم نے فرعون، جتنی بھی ہم نے بستیاں پڑھی ہیں پیچھے، وہ ہلاک ہوئی اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی کہ حد سے بڑھ گئے، بالکل حق سے ہٹے ہوئے تھے. اور آپ خود سوچیں فرعون کا انجام اس سے کم ہونا چاہیے تھا جو بچوں کو مار رہا تھا. آپ خود سوچیں، یہی والا مسئلہ نا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ، قرآن میں آیت ہے کہ کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی. تو اور اسباب لیکن آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں. آخرت میں بھی ہم سوچتے ہیں نا اللہ رحمان رحیم ہے، لیکن اس دنیا میں آپ کو ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں. صلاح الدین ایوبی تھا نا، اس نے کبھی حج نہیں کیا تھا. وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا میرا مقصد ہے بیت المقدس کو آزاد کرانا، میں جب تک اس کو نہیں کراؤں گا حج نہیں کروں گا. تو لوگ اس کو کیا کہتے تھے؟ جو ہمارے طریقے ہیں، جی ہم دعا کریں اللہ کر دے گا، اللہ کر دے گا، آپ اس کی وہ نہ کریں. تو وہ یہ کہتے تھے اللہ کی مدد بھی تبھی آتی ہے جب آپ اسباب کرتے ہیں. فوج کو رکھنا، ان کو ٹرین کرنا، یہ سب جب آپ یہ چیزیں نہیں کرتے نا، اپنے اسباب نہیں کرتے، تو تبھی اللہ کی مدد آتی ہے. اور اللہ کی مدد بھی تبھی آتی ہے جب آپ دین پہ چلیں. دین پہ چلنے کی جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، اس کے احکامات کے مطابق چلیں گے نا، تو اللہ کی مدد آئے گی. ہمارا اور بنی اسرائیل کا بار بار قصہ کیوں اس طرح میچ کرتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی کتاب دے پھینکی تھی، اور ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ کتاب الماڑیوں میں عزت تو بہت کرتے ہیں ہم، لیکن ہم نے عمل نہیں کرنا کہ ہم سے نہیں ہوگا. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا. کئی لوگ تو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم سمجھیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا، تو ہم اللہ کو ایٹ لیسٹ یہ ریزن تو دے سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو کئی لوگوں کا تو یہ معاملات ہیں. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ ڈھٹائی ہے ہمارے اندر بھی، یہ کہ کتاب کو نہیں سمجھ جاؤ. اور جس کی وجہ سے آج مسلمان بھی ذلیل ہو رہے ہیں، در بدر ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے جن لوگوں کے پیچھے آپ چل رہے ہوتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ انہی سے آپ کو مار پڑواتا ہے. اور یہی والا مسئلہ ہے کیونکہ آپ نے اللہ کی کتاب کو ہی چھوڑ دیا ہے، حق کو ہی چھوڑ دیا ہے، تو پھر یہی والے معاملات ہونے تھے. ورنہ ہمیں حضرت عمر کے بعد سوچیں کتنی حکومت ملی تھی، کتنے ملک آزاد تھے، کتنی شان کے ملک تھے. تو یہی والا مسئلہ ہے نا، جب خود ظلم کرتے ہیں نا تبھی اللہ تعالیٰ پھر ان کو انجام تک پہنچاتا ہے. آیا نمبر 60 پہ چلیں. اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی سے کا فائدہ ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز بھی آپ کو دی گئی ہے نا، وہ اب سارے جو آپ کے خوف ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو بتا رہے ہیں وہ کیا ہے. وہ دنیا جو ہے نا، وہ صرف متاع الحیات دنیا، یہ صرف دنیا کا فائدہ ہے، اس میں کچھ آپ کو آخرت کا وہ نہیں ہے، اور اسی کی زینت ہے. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. امام مالک بن دینار تھے نا ایک، تو وہ کیا کہتے تھے کہ دنیا اگر سونے کی ہوتی نا اور ختم ہوتی، تو اور آخرت صرف مٹی کی ہوتی اور نہ ختم ہونے والی ہوتی، تو میں آخرت کے لیے محنت کرتا، کیونکہ آخرت ایک ایسی چیز ہے نہ ختم ہونے والی. ایسی چیز کے لیے کیا محنت کرنی ہے جو ختم ہو جائے. آج تو
بچہ بڑا بوڑھا جوان کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ کسی جوان کی ڈیتھ ہوگی ہے کسی آج ایج تو باقی جسٹ نمبر ہے اور آخرت کی زندگی وہی ہے جس نے آخرت کے لیے ایفرٹ کر لیے وہی کامیاب ہے. اور امام شافعی کہتے تھے کہ اگر کسی کو وصیت کر کے جانی ہے نا کہ میرے مال کسی عقل مند آدمی کو دو تو آپ کس کو دیں گے؟ تو اس کو دینا, وہ کہتے ہیں اس کو دینا جو عطا اللہ کا عطاعت گزارو, کیونکہ وہی عقل مند ہے, کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کام کیا ہے نا. کیونکہ دنیا کا تو ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے نا, جیسے اس کا مفہوم ہے کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ سے بھی بہتر ہے آخرت کی جنت کی وہ جگہ جو دنیا کی. اور حدیث پاک کیا ہے کہ جس نے تمام فکروں کو چھوڑ کر صرف جو ہے دنیا کی فکر میں دل لگائے گا نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے لیے آخرت میں بھی کچھ نہیں چھوڑے گا. اور جو تمام فکروں کو چھوڑ کر آخرت کی فکر لگائے گا نا تو اللہ اس کو دنیا کی فکروں کے معاملے میں بھی اس کو کافی کر دے گا. اور جو دنیا کے پیچھے فکر کرے گا اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس وادی میں جا رہی ہے, یعنی کہ وہ جو کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. جب آپ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر اللہ بھی آپ کو چھوڑ دیتا ہے. اور ہدایت جو ابھی ہم ڈسکس بھی کرے تھے نا وہ صرف مانگنے سے ملتی ہے. تو ہدایت تبھی ملے گی جب آپ علم حاصل کریں گے. جب علم حاصل کریں گے نا تو آپ کو شوق پیدا ہوگا. ہمارے بچے آج کیوں نہیں نماز بس ماں باپ کے کہنے پہ پڑھے ہوتے ہیں, خود نہیں پڑھے ہوتے. وہ وجہ کیا ہے اسی وجہ یہ کہ ہم نے وہ محبت جو اللہ سے محبت ہے نا ڈیویلپ ہی نہیں کی. ایون میری ایک دوست ہے کیلیفورنیا میں, اس کی بچی اسلامک اسکول میں سے نکلی ہے, وہ کہتی ہے قرآن ہی نہیں پڑھنا چاہتی کیونکہ آپ نے وہ محبت ہی نہیں ڈیویلپ کی نا. آپ نے قرآن کو کس طرح لینا ہے, یہ احکامات ہے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. جتنا آپ فالو کریں گے اتنا آپ کامیاب ہیں. ہم نے دنیا میں کامیابی دنیا کی تعلیم کو لگایا ہوا ہے. دنیا کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے, ایسی بات نہیں ہے. آپ دنیا کی تعلیم سے بھی اللہ تک پہنچتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتا ہے تو آپ لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں, تو اللہ تک ہی پہنچیں گے. سائنس بھی اللہ کے ہی آپ گلیکسیز وہ ڈسکور کریں گے تو آپ اللہ تک ہی پہنچیں گے. لیکن مسئلہ کیا ہے, لیکن اللہ کو جاننا اور اللہ کا حکم ماننا نا وہ بہت ضروری ہے. اور اگر نہیں بھی سمجھ آتا تو اللہ جو چاہتا کرتا ہے. اور کیا تم سمجھتے نہیں افلا تعقلون, یعنی کہ تم عقل نہیں کرتے. یعنی کہ اس بات کو سمجھنا اور عقل کرنا یہ ہر بندے کا وہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ دنیا صرف ٹیمپریری ہے اور ہم نے آخرت کے لیے کام کرنا ہے. آج کسی کو جہنم کی بات کریں لوگ کہتے ہیں اتنا ڈرا رہے ہیں, اتنا ڈرانے والی بات ہی نہیں. قرآن میں صاف ظاہر ہے غلط کرو گے تو اس کا صلہ ملے گا, مطلب اور اچھا کرو گے تو پھر اس کا صلہ ملے گا. اور ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں. جب اگلے جہاں جب حسرت رہ جانی ہے نا اور وہ بندے دیکھ رہے ہوتے کاش میں اتنا وقت نہ ضائع کرتا اور یہ وقت لگا دیتا تو آج میں بھی اوپر والے درجے میں ہوگا جہاں آپ کے دوست پہنچے ہوں گے جو آپ کو اچھا نہیں لگے گا, کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے. اور وہ تبھی آپ کی وہ حسرت رہ جائے گی. اور حسرت ایک بہت ایسی چیز ہوتی ہے جو ساری آپ کو, جب کسی کو بھی حسرت دنیا میں بھی ہوتی ہے نا تو وہ بہت بری چیز ہے. اور جب آخرت میں رہ جائے گی سوچے اس کا تو پھر حل ہی کوئی نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقت سے فائدہ اٹھائیں. دنیا میں جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اپنا وقت اللہ کی راہ میں خرچ کریں. کسی جو بھی ایفرٹ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں آپ کے پاس پیسے ہیں کچھ ہے آپ کے پاس ٹائم ہے, لیکن سارا کچھ ہوگا تبھی جب آپ یہ علم سیکھیں گے, اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے اور اللہ کی کتاب کو اپنے ساتھ جوڑیں گے, اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑیں گے. چلیں جی, یہ آج کی آیتیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آگے کریں گے.